खुदावंद यीशु मसीह नासरी के जलाली परफजल नाम में मौजूदा टेलीविजन देखने वाले तमाम नाज़रीन को पास्टर गुफ्तार का सलाम। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत वक्त में और आप सबको फैमिली ऑफ गॉड प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। मेरा ईमान है कि आप जहाँ भी हैं आप सलामती से हैं और मेरी दुआ ये है कि खुदा आपको सलामती से रखें। आए हम खुदा के असीम खादम आज जो मेरे साथ दुबई से हैं, हम आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं और हम कलाम की बातों को सीखते हैं अपनी बरकत के लिए, रूहानी तरक्की के लिए और उनके हालात ज़िंदगी के लिए। पादरी साहब सलाम जी। सलाम जी, क्या हाल है? ठीक है जी? जी शुक्र है खुदा का, बिल्कुल ठीक ठाक। मेरे साथ जो पादरी शहजाद नज़ीर साहब हैं, हमने उनको वेलकम किया है। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। भाई साहब, आपका जो आने का जो सफ़र है वो आपका कैसा रहा? खुदा के फजल से बिल्कुल ठीक रहा और मैं अपने सब सुनने वालों को भी सलाम अर्ज़ करता हूँ और खुदा की सलामती सबके साथ हो और खुदा की शुक्रगुजारी हो कि खैरियत के साथ रावलपिंडी से यहाँ तक पहुँचे। उससे पहले खुदा खैरियत से दुबई से लेके आया और इन तमाम सारे वक्त के लिए खुदा का शुक्र हो कि वो हर वक्त हर जगह हमारे साथ है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। खुदा की शुक्रगुजारी कि खुदा ने आपको, आपकी फैमिली को और वो सिंजर जहाज अपनी पनाह में रखा और आज आप खुदा के घर में पहुंचे सलामती से। मेरा ईमान है कि खुदा सलामती से लेकर आपको आए हैं और सुनने वाले और हम सफर कर पाएंगे। हालेलुया, जी, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आए हम भाई साहब से इनका तारुफ लेते हैं, इनकी रूहानी ज़िंदगी का आगाज़ लेते हैं और तारुफ शुरू करने से पहले आए मेरे साथ अपने सरों को झुकाएं और दुआ करते हैं। खुदा बाप, बेटे रूह कुद्दुस के नाम में आमीन। कादिर मुतली खुदा मसीह उसमें आसमानी बाप, बड़े अदब से आपकी बारगाह में झुक कर आपको मुबारक कहते हैं, आपको सिजदा करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए, फरफजल वक्त के लिए और खुदावंद अपने प्यारे भाई पास्टर शहजाद नज़ीर साहब के लिए जो बाखरियत और सलामती में खुदावंद मौजूदा टेलीविजन के इस स्टूडियो में पहुंचे हैं। हम खुदावंद आपका शुक्र करते हैं और जितने खुदावंद मौजूदा टेलीविजन को देखें, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से वो बरकत पाएँ, तरक्की करें और सबकी खुदा सलामती मांग लेते हैं और तो इनकी सारी ज़रूरतों से वाक़फ़ है। तेरे खादम को, अपने आप को, मीडिया टीम को आपके हजूर पेश करता हूँ। खुदावंद जो गुफ्तगू यहाँ पर की जाए, सुनने वाले देखने वाले बरकत पाएँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। जी भाई साहब, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ये खूबसूरत प्लेटफॉर्म दिया कि हम मौजूदा टेलीविजन के इस प्लेटफॉर्म में। और मैं पूछना चाहता हूँ कि ज़ाहिर है हर शख्स पहले रूहानी नहीं होता, उसका कुछ सफ़र होता है और वो सफ़र करते करते कहीं पहुँचता है और जो मंज़र भी उसे देखते हैं और जो बाशऊर लोग हैं वो तो जानते हैं कि अगर ये यहाँ पर पहुँचा है तो किसी जगह से इसका सफ़र शुरू हुआ। तो आप पहले क्या करते थे, आपकी पहली ज़िंदगी कैसी थी और फिर आप खुदा की तरफ कैसे आए? जी, थैंक यू वेरी मच भाई साहब। और मैं इस बात की खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने आज ये मौका हमें दिया और आपका शुक्रिया कि आपने इस प्लेटफॉर्म पर मुझे इनवाइट किया। तो सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि जैसे भाई साहब ने बताया कि हर शख्स की रूहानी ज़िंदगी जैसी नहीं होती, सारी ज़िंदगी में वो ऐसा नहीं रहता। तो उससे पहले मैं बड़ी दुनियावी ज़िंदगी बसर करता था और अपना कारोबार करता था, लोगों को ऑब्लाइज करना, उनको खुश करना और जो महकमे के लोग होते थे, क्योंकि मैं प्रॉपर्टी का कारोबार करता था, तो वो मैं किसी बुराई में उनके साथ शामिल नहीं होता था, लेकिन अक्सर जैसे लोग होते हैं इस तरह का काम करने वाले, उनके साथ जाना ज़रूर। और खुदा का कलाम तो मना करता है कि हमें तो ऐसी महफिलों से भी दूर रहने की ज़रूरत है। तो लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब शादी के बाद शुरू के कुछ अर्सा हमारे औलाद नहीं होती, तो अब इस चीज़ ने हमारे अंदर खुदा की तरफ आने की तड़प बढ़ाई। क्योंकि आप समझते इस बात को कि इंसान जब तक अगर वो माली तौर पर खुशहाल रहता तो उसे खुदा की तरफ तड़प नहीं होती। तो हम माली तौर पर तो खुशहाल थे लेकिन रूहानी तौर पर उस तरह नहीं थे और हमारी ज़िंदगी में अपनी औलाद की कमी बहुत शिद्दत से महसूस हो रही थी। और उस सारे वक्त में ये हुआ कि खुदा के मतलब से हमारी मुलाकात खुदा के खादिम से हो गई और हमने इनके मतलब खुदा का कलाम सीखा और वहाँ से
ہمارے اندر جو ایک تڑپ تھی, جو ایک کمی تھی, ہمیں اس کا شدت سے احساس ہوا کہ وہ صرف اور صرف خدا یسوع مسیح کی طرف نظر لگانے سے, اس کی طرف توجہ کرنے سے, اس پر ایمان رکھنے کے وسیلے سے ہے. تو تب خداوند نے ہماری زندگی کو بدلا اور ہم نے آہستہ آہستہ خدا کے کلام کو جاننا شروع کیا. ہم نے خدا کے خادم کے وسیلے سے پاک روح کو جاننا شروع کیا اور ہم نے خدا کی خدمت کو سمجھنا شروع کیا کہ نہیں, جو ہماری جسمانی زندگی ہے اس کے لیے خداوند نے ہمیں بلایا نہیں ہوا. خداوند نے ہمیں بلایا ہوا ہے کہ ہم اس کے کلام کی خدمت کریں. تو جو ارشاد اعظم ہے اس کی تعمیر کے لیے بلایا گیا ہے. تو آہستہ آہستہ ہم اس کے اندر بڑھتے گئے اور خداوند کے فضل سے جب ہم چونکہ بھائی صاحب گجرانوالہ میں رہتے ہیں اور ہم لوگ پنڈی میں رہتے تھے, تو خداوند نے کیا وہاں بھی ہمیں اچھے خادم ملے, اچھی رفاقت ملی. جب ہم دبئی چلے گئے وہاں پر بھی ہمیں اچھے خادم ملے, اچھی رفاقت ملی. لیکن جہاں کہیں ہم بھائی صاحب کے ساتھ ہر صورت میں رابطے میں رہے, کیونکہ خداوند نے دینے والا دیکھیں ہمارا زندہ خدا ہے, برکتوں کا منبع سر چشمہ وہی ہے, لیکن وہ استعمال اپنے لوگوں کو کرتا ہے. تو ہم بھائی صاحب کے ساتھ اس طرح کی رفاقت رکھتے تھے, ہم ہر ہفتے راولپنڈی سے گجرانوالہ کا سفر کیا کرتے تھے, اور صرف اس لیے خدا کے کلام کو سیکھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے اور رفاقت کے لیے. اور خداوند نے خداوند کے نام کو عزت اور جلال, اور خداوند ہمارے بھائی کو, خدا کے عظیم خادم کو برکت دے کہ پھر 2007 میں 2003 میں شادی تھی, 2007 میں خداوند نے ہمیں بڑی خوبصورت بیٹی سے نوازا, جس کے بعد ہمارا خدا کے اوپر بھروسہ اور مضبوط ہوا. ہاللیلویا, خداوند کے نام کو عزت اور جلال. خداوند کا رش. یعنی دیکھیں بھائی صاحب, صرف ہم لوگ ہی اولاد کے لیے اس طرح نہیں تڑپ رکھتے, بلکہ پیغمبر بھی. ہم اپنے روحانی باپ ابراہم جب تک اولاد نہیں تھی, تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام ملا, نازل ہوا, تو وہاں پر لکھا ہے کہ جب اولاد نہیں تھی تو خدا کا کلام ملا, تو آگے سے باپ ابراہم کا جواب کیا تھا, تو مجھے کیا دے گا, کیونکہ ابھی تک میں بے اولاد ہوں. حالانکہ اس وقت بھی وہ امیر تھے, نوکر چاکر تھے, دولت تھی, سب کچھ تھا, لیکن اولاد نہیں تھی, تو اپنے اندر کمی محسوس کرتے. اسی طرح اور میں جانتا ہوں خدا نے آپ کو دولت دی, خدا نے آپ کو عزت دی, ایک مقام دیا, اور لیکن اس کے باوجود جب اولاد نظر نہیں آتی تھی تو آپ کو بہت کمی محسوس ہو. لیکن خدا یسوع مسیح کے شکر گزار ہیں کہ اس نے آپ کی کمی کو دور. آمین آمین. خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ ویکلی بھی آتے رہے, منتھلی بھی آتے رہے, اور جہاں تک ہو سکا آپ کی زندگی کے لیے خدا نے مجھے استعمال. آمین. اور آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ دبئی سیٹل ہیں. دبئی میں آپ کا کام کیسا چل رہا ہے؟ خداوند کے فضل سے ابھی تو بہت اچھا ہے, لیکن وہ ہر ایماندار کی زندگی میں ایک بیابان ضرور آتا ہے. ہماری زندگی میں بھی بیابان آیا جو کہ 2010 میں تھا, اور اس 2010 کے بیابان میں کیا ہوا کہ جو کچھ تھا, جو کچھ پراپرٹی سے کمایا تھا, اور میں اس پہ کوئی شرم محسوس نہیں کرتا بتانے میں, کیونکہ ہم سب چیزیں جو باتیں یہاں پر کر رہے ہیں وہ خداوند کے نام کو عزت اور جلال کے لیے. پراپرٹی میں تھوڑی بہت آپ سمجھتے ہیں, یہ میں اپنی اس زندگی کی بات کر رہا ہوں جب میں ایماندار نہیں تھا. تو شروع کی بات کر رہا ہوں 2003 میں, شادی سے پہلے میں نے کافی پیسے کمائے اور انہیں پیسوں کو پھر ملٹی پلائی کرتا گیا. لیکن جیسے میں نے کہا کہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑتا تھا, حتیٰ کہ شراب کی محفلوں میں بیٹھنا پڑتا تھا, اور میں بڑا فخر کرتا تھا بھائی صاحب کہ میں شراب کی, واپس آ کے میں نے اپنی وائف کو بتانا کہ آج بھی وہاں پہ شراب کی محفل تو دیکھیے خداوند کے فضل سے میں نے نہیں پی. خدا کا کلام تو منع کرتا ہے ان چیزوں سے, ہمیں ایسی صحبت میں نہیں رہنا. الٹیمیٹلی 2010 میں ایسا ہوا کہ وہ بیابان جو کہ ہماری تربیت کا بیابان تھا وہ آ گیا, اور 2010 میں جو کچھ تھا سب چلا گیا. وہ کہتے ہیں عرش سے فرش پر آ گئے, بلکہ فرش سے بھی تھوڑا نیچے چلے گئے. لیکن خداوند کے نام کو عزت اور جلال. یہاں پر چونکہ کچھ بچا نہیں تھا اور کافی نقصانات ہو گئے تھے اور کروڑوں میں نقصان ہوا, تو اس وجہ سے پھر ہمارے پاس ایک ہی آپشن تھا کہ ہم لوگ یہاں اس ملک کو چھوڑے اور ایسی جگہ جائیں. کوئی بات نہیں, پانی کی ضرورت نہیں, اور ایسی جگہ جائیں جہاں پر ہماری انکم زیادہ ہو سکے. تو پھر میرے بردر ان لا آلریڈی وہاں پر تھے, خداوند نے ان کو استعمال کیا اور ہم دبئی سیٹل ہو گئے. شروع میں 7 سال بڑے اسٹرگل کے گزرے, اور وہی وہ 7 سال ہیں جب آپ نے دیکھا کہ ہم آپ کے ساتھ رابطے میں بھی رہے, دعائیں بھی کرواتے رہے, اور خدا کے کلام میں مضبوط بھی ہوتے رہے. اور اس بیابانی سفر میں ایک بات میں نے محسوس کی کہ
کہ پہلے سے زیادہ آپ خدا میں مضبوط ہو. آمین آمین. ایسا ہی ہے, بہت مضبوط ہو گئے, بہت مضبوط. خداوند خدا میں ٹرسٹ کرنا سیکھا, توکل کرنا سیکھا. خدا کس طرح ناممکن کو ممکن بنا کر سکتا ہے, اس کی قدرت کو ہم نے محسوس کیا, اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ کو ہم نے محسوس کیا کہ کس طرح وہ ملک, جب ایک غیر ملک میں آپ جاتے ہیں 6 مہینے تک آپ کو وہاں پر جاب نہ ملے, اور آپ ایک غیر ملک میں ہیں جہاں پر اس وقت کے حساب سے ایک درہم جو تھا وہ پاکستانی 24 روپے کا تھا. تو آپ سمجھیں کہ اگر ہم نے وہاں پہ 1000 درہم خرچنا ہے تو ہمیں پاکستانی 24,000 روپیہ چاہیے ہوتے تھے. بہت مشکل وقت دیکھا, لیکن اسی سارے وقت میں ہم نے خدا پہ بھروسہ کرنا اور اس کے عجیب کاموں کو, اس کی عجیب قدرت کو بڑے قریب سے دیکھا, اور شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے خداوند کی کہ ہم ہمیشہ خداوند نے, اب ہم چونکہ دور بھی ہو گئے تھے بھائی سے, لیکن خداوند نے پاسٹر صاحب کو ہمارے لیے کھڑا رکھا. جب بھی ہمیں ضرورت ہوتی تھی ہم ان سے دعا کرواتے تھے, رابطے میں رہتے تھے. اور میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ان 7 سالوں میں بہت مایوس بھی ہوا, اور میرا خیال ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, ہم انسان ہیں. جی ہم انسان ہیں, اور انسان ہوتے ہوئے انسان کا ایمان کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے آتا ہے, حالات کی وجہ سے, مشکلات کی وجہ سے. تو 2 ٹرننگ پوائنٹس آئے بھی پہ جنہوں نے اوپر نیچے میری زندگی کو بدل دیا. پہلا 2011 یا 12 کی بات ہے, تو خدا کے اچھے خادم تو پاسٹر سیموئل لائل صاحب فیبا ریڈیو کے وہ چیئرمین تھے, ان سے میری ملاقات وہاں پر ہوئی. اچھا. اور انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا جوان, اس ٹائم ڈیفینیٹلی ہم بھی جوان تھے, آج سے 12 سال. آمین ہاللویا, وہ ہمیں اثر نو جوان کرتے ہیں. آمین. تو انہوں نے کہا کہ جوان آپ کا چہرہ اتنا اداس کیوں ہے, اور میں پاسٹر صاحب کے گھر پہ گیا ہوا تھا. اچھا. ان سے بات کرنے کے, دعا کروانے, ان کے تھوڑی تسلی کے بعد, چونکہ مشکلات تو زیادہ تھی. تو وہاں پر انہوں نے 2 باتیں مجھے بتائی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو خدا کا کلام کیا بتاتا ہے. پھر انہوں نے میرے سامنے آیت ریپیٹ کی, یہ خدا کا کلام میں جیسے لکھا ہوا ہے کہ خوش رہو, پولس رسول کے خط میں لکھا ہوا ہے خوش رہو, پھر کہتا ہوں خوش رہو. تو انہوں نے کہا جب خدا کا کلام آپ کو کہہ رہا ہے آپ نے خوش رہنا, اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ جب آپ کے پاس پیسے ہوں گے تو آپ نے خوش رہنا, آپ کے پاس گاڑی ہوگی تو خوش رہنا, جاب ہوگی تو خوش رہنا. نہیں, خدا کا کلام ہمیں صرف اتنا کہتا ہے خوش رہو, ہر حالات میں خوش رہنا. اس دن سے میری زندگی میں ایک تبدیلی آئی, اور پھر بھی کچھ ہاللویا اس کلام نے مجھے چھوا, لیکن پھر بھی کلام بدل دے. آمین. پھر بھی اور اچھے خدا کے خادم کے ساتھ رفاقت میں خدا کا کلام سیکھتے بھی رہے, اور آپ کے ساتھ بھی رفاقت میں رہے. لیکن جو ایک چیز تھی دل میں, خدا یہ کب سلسلہ ختم ہوگا, یہ سلسلہ ختم کب ہوگا. وہ کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ سنبھالا, لیکن انسان ہوتے ہوئے 7 سال 8 سال گزر چکے ہوتے 2010 سے. تو اس دن خدا کے خادم نے ایک بڑی پیاری بات کی, آپ کو شاید یاد ہو کہ نہ ہو, لیکن مجھے آج بھی یاد ہے, یہ 2017 کی بات ہے. تو میں نے آپ سے اپنی مشکلات کا ذکر کیا, تو آپ نے مجھے ایک بڑی خوبصورت بات کی. آپ نے کہا بھائی یہ ذہن میں رکھیں کہ جب تک خدا نے چاہا, اس نے فرعون کو, اس کی فوجوں کو, لوگوں کو, بنی اسرائیل کو تنگ کرنے دیا. اس نے اس کا دل سخت کیا اور ان کو موقع بھی دیا کہ وہ انہیں تنگ کرے. لیکن جس دن خدا نے اپنا تہیہ کر لی کہ بس فرعون اب تیرا ٹائم ختم ہو گیا, تو اس رات خدا لکھا ہے وہ بنی اسرائیل اور فرعون کی فوجوں کے درمیان میں آ گیا, آگ اور بادل کے ستون میں آ گیا. اس طرح کے لوگ ادھر دیکھ سکتے تھے, ادھر کے ادھر, لیکن کسی میں جرت نہیں ہوئی کراس کرنے کی. اس ایک بات نے بھائی صاحب مجھے اتنا قوت دی, اتنا حوصلہ دیا کہ نہیں, وہ دن جس دن آئے گا, اس کا مطلب وہ دن آنے والا ہے. میری امید بڑھ گئی اس کے اندر کہ وہ دن آنے والا ہے, اور جس دن آ جائے گا تو وہ ایسا ہی ہوگا کہ کوئی ابلیسی قوت ہمیں نہیں, ہمارے قریب نہیں آ سکے گی, اور بحالی کا سلسلہ جاری ہو جائے گا. خدا کا 2018 سے وہ سلسلہ سٹارٹ ہوا. ہمیں خدا کے نام کو عزت اور جلال ہو. خدا نے آپ کو اٹھایا, خدا نے کھڑا کیا, اور 2020 کے اندر جا کے خدا نے ممکن کیا کہ ہم دوبارہ سے اپنا بزنس سٹارٹ کر سکیں. بیچ میں کورونا آ گیا, کوئی بات نہیں, سب کے ساتھ آتا ہے, لیکن میرے عزیزوں بات یاد رکھیے گا جو میں نے اپنی زندگی سے سیکھا ہے, یہ سارے ٹائم میں بھی کورونا آ جائے, کچھ حالات ہو جائیں, لیکن یہ سب چیزیں غیر اقوام کے لیے. جتنی بھی آفتیں آتی تھی وہ فرعون اور مصریوں کے لیے آتی تھی, بنی اسرائیل کے اوپر کوئی ان آفتوں کا اثر نہیں تھا. ایمانداروں کے لیے بھی آج ایسا ہی ہے. ہم نہیں دیکھیں, بائبل کہتی ہے کہ خدا کال کے دنوں میں اپنے لوگوں کو سنتا ہے. آمین. میں نے دیکھا خدا کے لیے آپ نے کورونا میں قربانیاں دی. آمین. دیکھیں سب کچھ بند تھا, تو یہ خدا کا دیا تھا. آمین. آپ خدا کے لیے بولتے رہے, دیتے رہے. آپ کے اندر اگر میں محسوس کرتا ہوں کہ اگر بندہ اس لیول کا نہ ہو
تو بندہ سوچتا نہیں وہ سانپ کے رکھ کو پتہ نہیں کی بن ہے، لیکن آپ کی آنکھیں خدا کے اوپر ہے۔ آمین۔ بھروسہ ہی اسی کا بھروسہ اور اسی بھروسے نے آپ کے دیکھے، میں جو محسوس کرتا ہوں بلکہ میں نے دیکھا اس لمبے دورانیے میں جب آپ لاس میں جا رہے تھے، خدا نے آپ کو سنبھالا، آپ کے خاندان کو سنبھالا، ایسی جگہ پہ آگے لوگوں کے پیسہ رشتے ٹوٹ گئے۔ جی بالکل ایسے خدا نے آپ کو سیف رکھا، ہماری بہن کو سیف رکھا، اور آپ کی بیٹی کو سیف رکھا۔ ہاں یہ تو بڑا زبردست، جی میں ملا ہوں میری پیاری بہن، ان کے اندر آپ کی وفاداری، یہ خدا کا گفٹ ہے، یہ بڑا خدا میں ہے، اور وہ روحانی ہے، خدا ان کے وسیلہ سے کلام کرتا ہے، خدا بولتا ہے، ہمیں لوگ برکت پاتے ہیں، اور یہ خدا ان کا آپ کے اوپر ایک بڑا احسان ہے۔ اس طرح کی خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم آپ سے کلام سن کے سننے والے، اور کیا خدا ہم نے آج جو موجودہ ٹیلیویژن دیکھ رہے ہیں ان کے لیے خدا نے آپ کے دل میں کیا کلام رکھا ہے، تو شیئر کریں تاکہ جی ضرور دیکھنے والے برکت۔ گو کہ یہ ہمارے لیے بڑی بات ہے کہ خدا کے اتنے عظیم خادم کے سامنے خدا مجھے یہ موقع دے رہا ہے کہ میں کلام آپ سے خدا کا شیئر کروں۔ حالانکہ میں ہمیشہ ان کو خود ڈائریکٹلی بھی جب بھی بات ہوتی ہے میں ایک ہی بات کہتا ہوں، خداوند کے فضل سے آپ سے اچھی پریچنگ کون کرے گا، خداوند نے آپ کو فضل دے رکھا ہوا ہے، لیکن جو بھی خداوند نے آج میرے دل میں ڈالا ہے وہ میں آپ سے ضرور شیئر کرتا ہوں مختصر ترین طور پر، تاکہ جو بھی برکت خدا نے اس کلام مقدس کے وسیلے سے آپ نے رکھی ہے، کیونکہ یہ کلام ہمارا نہیں خدا کا کلام ہے، جب ہم اسے پڑھیں گے ہم شیئر ہم کریں، لیکن برکت میرا ایمان ہے کہ ہم بھی پائیں گے اور آپ بھی پائیں گے۔ تو آئیں کلام مقدس کو کھولتے ہیں۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 21واں باب اور پہلی آیت سے یوں لکھا ہوا ہے، بلکہ بھائی صاحب آپ پڑھ دیجیے گا پہلی 4 آیات۔ جی خدا کے کلام کو ہم پڑھتے ہیں۔ پھر اس نے آنکھ اٹھا کر ان دولت مندوں کو دیکھا جو اپنی نظروں کے روپے ہیکل کے خزانہ میں ڈال رہے تھے، اور ایک کنگال بیوہ کو بھی اس میں 2 دمڑیاں ڈالتے دیکھا۔ اس پر اس نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس کنگال بیوہ نے سب سے زیادہ ڈالا، کیونکہ ان سب نے تو اپنے مال کی بہتات سے نظر کا چندہ ڈالا، مگر اس نے اپنی ناداری کی حالت میں بھی جتنی روزی اس کے پاس تھی سب ڈال دی۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا چاہنا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ جی پیسے جی آمین، تھینک یو بھائی صاحب۔ اور یہ میرا فیوریٹ حوالہ ہے، بہت خوبصورت حوالہ ہے، جہاں پر خدا یسوع مسیح ہمیں یہ بات سکھا رہے ہیں کہ جیسے نئے عہد نامہ کے اندر کئی دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ دا یقی کے حوالے سے کہ دا یقی کی تعلیم کیا ہے، لیکن آپ یہاں سے پڑھیں یا دوسرے کرنسی کو 9 باب میں جا کر پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ نیا عہد نامہ آپ کو 10% پہ دا یقی پر لمٹ نہیں کرتا، بلکہ نیا عہد نامہ آپ کو اجازت دیتا ہے، بلکہ آپ کو انکریج کرتا ہے، حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ آپ اپنی ضرورت کے پیسے رکھ کے باقی سب خداوند کے حصے میں ڈالیں۔ وہ کہ اس بیوہ کے متعلق ہم پڑھتے ہیں تو اس نے تو سب کچھ ڈال دیا، اس بیچاری نے تو اپنی ضرورت کے لیے بھی نہیں رکھا، لیکن چونکہ آج حالات بدل چکے ہیں، آج ہم دیکھیں تو ماڈرن ٹائمز میں جدید وقت آ چکا ہوا ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم سب کچھ ڈال دیں، لیکن نیا عہد نامہ جو ہے وہ اسپرٹ ڈریون ہے، وہ پاک روح کے تحت ہے، اور خدا کا پاک روح، جیسے ہم ہمیشہ مثال دیتے ہیں کہ جو اکثر آپ نے پاکستان میں بیڈ فورڈ کے ٹرک دیکھے ہوں گے، تو ان کے مالک جو فورڈ تھے انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ خدا کے کلام پہ اس قدر بھروسہ رکھتے تھے، ہم اس کو جو ہم آفرنگ دیتے ہیں ہم دا یقین نہیں، ایون بنی اسرائیل کے لیے پرانے عہد نامہ میں بھی آپ دیکھیں تو ان کے لیے دا یقین نہیں تھی، بلکہ انہوں نے 10 دفعہ 2، جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل کے حوالے سے، تو بنی اسرائیل کے لیے 10% نہیں تھا، دا یقین نہیں تھی۔ آپ خود کلام سے واقف ہیں، اور ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کلام کو سمجھتے ہیں کہ خدا نے ان کو حکم دیا تو 10 دفعہ انہوں نے 2 دفعہ دینا ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ پھر ایک اور 10% ہوتا جو انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ غریبوں کے ساتھ شیئر کرنا ہوتا تھا۔ پیسہ بھی یہاں پر میں سیکھنا چاہتے ہیں، میں بھی اور ہم جتنے دیکھنے والے ہیں، کیا ایک تو دائیک کی ہے، اس کے علاوہ بھی تھا دائیکی کا کچھ سلسلہ؟
جی یہی جیسے ہم بات کریں کہ وہ دائیکی کے علاوہ انہوں نے ایک دائیکی خدا کے گھر میں دے دی, جو سارا پیسہ ہوتا جو ان کے پاس فلاک ہوتا ہے, کیونکہ اس وقت پیسہ جو اس طرح نہیں تھا. اس ٹائم فصلیں ہوتی تھیں, اور جب بھی فصل ہونی 3 مہینے بعد ہوئی یا 6 مہینے بعد, جب بھی آپ کی جو بھی آمدن ہے, چاہے وہ بھیڑ بکریاں ہیں کچھ ہیں, ہر کسی کا 10واں حصہ ایک ہوتا تھا. پھر دوسری دفعہ دینا پڑتا تھا, کیونکہ آپ دوسری فصل ہوئی ہے پھر دینا آپ نے, اور پھر ہر فصل کے اوپر آپ نے 10% ہی نہیں بلکہ 20% دینا ہوتا تھا. اور سال میں ایک دفعہ 10% تھا, وہ اپنی فیملی کے لوگوں کے ساتھ اور غریبوں کے لیے ہوتا تھا. تو یہ 10% تو تھا ہی نہیں, جو ان کے لیے تو 10% آپ اندازہ کریں تو اس کو ایوریج لے کے آئے ہیں, تو یہ تو تقریباً 23-24% تھا. آخری 10% 3 دفعہ ہوتا تھا. 10% ایک, پھر 10% اور پھر 10%. تو بنی اسرائیل کے لیے اتنا سارا تھا, اس لیے وہ سرفراز تھے. اور آپ دیکھیں گو کہ وہ ان کے لیے خدا کا کلام خود کہتا ہے کہ وہ سرکش قوم تھے. ہاں جی, لیکن اس کے باوجود خدا دیکھیں ان کو برکت دیتا جاتا تھا, کیونکہ وہ خدا کے کلام کو فالو کرتے تھے. جب تک فالو کرتے رہے ہیں وہ برکت پاتے رہے. جب انہوں نے چھوڑا تو ان کو نقصان بھی ہوا. تو یہ ہمارے لیے جو خدا کا کلام ہے ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جو دائیکی ہم دیتے ہیں کم از کم ہے, یہ بھائی صاحب کم از کم ہے, لیکن میکسیمم تو خدا کے کلام سے بھی ہم نے کیا سیکھا کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ سب اس کا ہے. آمین. تو ہمیں خدا نیا نامہ جو ہے اسپرٹ ڈریون ہے, خدا کا پاک روح آپ کو جیسے گائیڈ کرے آپ ضرور اترا دے. اسی میں ہماری اپنی اگزامپل آ گئی, جیسے آپ نے بھی شیئر کیا کہ کورونا کے ٹائم میں کوئی مشکل وقت میں بھی جو بھی آتا تھا, اور یہ خداوند جانتا ہے کہ ہم کیا کرتے تھے کہ اس کے اندر سے سوچ لیتے تھے کہ اچھا اگر اگلے 3 مہینے پیمنٹ نہیں آنی, 3 مہینوں کی اپنی ضرورت کے پیسے کے گھر کا کرایہ وغیرہ, اور باقی جہاں جہاں خداوند کے گھر کی ضرورتیں ہوتی تھی ہم دے دیتے تھے. آمین. اور کئی دفعہ تو یہ گواہی کے لیے ہے, تعریف کے لیے نہیں, تعریف صرف ہمارے خداوند کی, وہ دیتا ہے تو ہم دیتے ہیں. ہم اپنی جیب سے تو میں آپ یقین مانیں میں خداوند کے گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں دے سکتا, اس کا دیا ہوا جس میں سے ہم سب دیتے ہیں. تو کئی دفعہ ہماری 60% تک کا حساب جاتے تھے پیسے کسی دفعہ پہ, کیونکہ خدا کا پاک روح ہے جو آپ کے دل کو کھولتا ہے. اور یہ اسپرٹ ڈریون کا مطلب یہ ہے کہ جتنا خدا آپ کو دے. تو آج نئے عہد نامے میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے کتنا دیا خدا کے گھر میں ہم نے, بلکہ یہ ہے کہ ہم نے کتنا اپنے لیے رکھا ہے, باقی سب تو اس کا ہے. اس نے آپ پر مہربانی کی ہے, اور آپ نے اس کو واپس اس لیے کرنا ہے کہ اس نے آپ پر مہربانی کی ہوئی ہے. دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن پہ یہ مہربانی نہیں, اور وہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں. آپ اکثر گاڑی رکتی ہے تو پاکستان میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں جگہ جگہ, تو خدا نے آپ کو دینے والا جگہ پہ رکھا ہوا تو اس کا فضل ہے, تو اس نے آپ کو پہلے دیا ہے, آپ بدلے میں اس کو واپس کرتے ہیں. اور ہماری تسلی کے لیے یہ بھی ایک بات رہنمائی کے لیے کہ خدا کا کلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہم نے جو دینا خوشی سے دینا ہے. خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے, تو خوشی سے دینا ہے. خدا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ضرورت کے تحت یہ پیسے آپ کی ضرورت کے ہیں, آپ نے رکھ لی, باقی سب اس کے ہیں, لیکن وہ دینے بھی لاچاری سے نہیں, خوشی سے دینے ہیں. مالک نہیں, ہم مختار ہیں ہم لوگ. اور یہ سوچ کے بھی نہیں دینے کہ میں خدا کے گھر میں یہ دے رہا ہوں اس کے بدلے میں مجھے دے گا, نہیں. آپ اس نے آپ کو برکت دیا, آپ اس کے بدلے میں دیں. آمین. تو میرا ایمان ہے کہ خداوند اس چھوٹی سے بات میں ہم لوگ دائیکی کے حوالے سے تھوڑا سا سیکھا ہے. اور باقی اگر آپ کو کچھ اور تفصیل چاہیے ہو تو ہمارے عظیم بھائی خدا کے خادم موجود ہیں, آپ کمنٹس میں لکھیں تو ضرور آپ کو اور تفصیل مہیا کی جائے گی. جو پیسہ میں نے برکت پائی ہے, اور بڑے اچھے طریقے سے آپ نے ڈیفائن کیا ہے کہ کس طرح ہمیں دینا چاہیے اور کس طرح وہ دیتے تھے. یہاں پر لوگ پوری دائیکی نہیں دیتے, تو وہ سارے مال کی دائیکی پھر دے یا کی پھر دائیکی, تو ویسے نہیں لوگ پوری دنیا میں ان کا روپیہ پیسہ گھومتا. اس کا مطلب ہے پیچھے کوئی راز ہے. ہمارے لوگوں کو دینا چاہیے تاکہ خدا کا کام ہو. میں نے سیکھا بڑے مشکل وقت میں آپ دیتے رہے, اور خدا ہم نے کمی نہیں آنے دی, اور زبردست وحیوں کو پیدا کیا. آمین. اور ایک چھوٹی سی بات اور کہ وہ یہ ہے کہ جب یہ دائیکی ہم دیتے ہیں, یہ سمجھیں کہ ہمارا بیج ہے, ہم اپنا بیج خدا کے گھر میں بوتے ہیں, اور اگلے مہینے ہم اس سے طلب کرتے ہیں خداوند میری روزی کدھر ہے. اب خدا کہے گا بیٹا پچھلی دائیکی تو تو نے خود کھا لی, تو پچھلی دائیکی بیج تو بیٹا تو خود کھا گیا ہے, تو اب بیج تک تو نے ڈالا ہی نہیں تو تو کاٹے گا کیسے. تو بیج جو ہے عزیزو یاد رکھیے گا,
अगर हम खुदा के घर में देते हैं तो ये हम खुदा के हुक्म की ताबेदारी कर रहे हैं, ये खादिम को नहीं आप दे रहे, ये खुदा के हुक्म की ताबेदारी कर रहे हैं और इसे ताबेदारी में आपकी बरकत है। आमीन। तो इस बरकत को आपने रिसीव करना हो। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। खुदा आपको बरकत दे, जी आपको भी बरकत दे, सारे घराने को संभाले और खुदा आपको और बरकतों से माला माल करे। जी आमीन। जिस तरह आप खुदा के लोगों के साथ खड़े हैं, खुदा के साथ खड़े और गरीब लोगों के साथ खड़े, खुदा मेरे भाई आपके बिजनेस को बढ़ाए, आपकी खिदमत की हर को और वसअत दे। खुदा की सलामती आपके साथ। जी खुदा की सलामती आप सबके साथ भी हो। थैंक यू भाई साहब। जी इसी बात पे हम आप सारे मौजा टेलीविजन देखने वाले व्यूअर से इजाज़त चाहते हैं। खुदा की सलामती आपके साथ। हमने ये बरकत पाई है, यकीनन आप भी बरकत पाएंगे और खुदा की सलामती आपके साथ हो। आप भी जो कुछ सीखा है आपने, आप भी उस पर अमल करें और मौजा टेलीविजन देखते रहें। खुदा आपको बरकत पे बरकत दे। आपकी सलामती। आमीन।